नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कब्र के 3 सवाल। इंसान की ज़िंदगी का मकसद, आखिरत की मंजिल की हकीकत को समझना और इस हकीकत की तैयारी और मोहलत अमल से फ़ायदा उठा लेना, ये एक खुशकिस्मत इंसान की निशानी है। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर फरिश्ते इस रूह को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं और फरिश्तों के जिस गिरोह पर भी उनका गुज़र होता है वो गिरोह पूछता है कि ये पाकीज़ा रूह कौन है। वो जवाब में कहते हैं फ़लाँ बिन फ़लाँ। उसका बेहतरीन नाम बताते हैं जिससे दुनिया में लोग उसे पुकारते थे, हत्ता कि वो इसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं। वो उसके लिए दरवाज़ा खुलवाते हैं तो उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते इसके साथ साथ चलते हैं इस आसमान की तरफ जो उसके बाद आता है, यानी एक के बाद दूसरे आसमान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें दरवाज़े खुलवाते जाते हैं और मुकर्रब फरिश्ते उनको लेके आगे से आगे चलते जाते हैं, यहाँ तक कि उसे 7वें आसमान तक पहुँचा दिया जाता है। फरिश्ते जब नेक और मोमिन इंसान की रूह को लेकर निकलते हैं और जिस्म से रूह के निकलने का सफ़र जब शुरू होता है तो ये तन्हा सफ़र नहीं होता, ये फरिश्तों के दरमियान का सफ़र है और फिर एक के बाद एक गिरोह से मुलाकात का सफ़र है और हर गिरोह पहचानता है और सवाल करता है कौन सी रूह है। फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके अमल के एतबार से उसकी रेपुटेशन और उसके इमेज पे बात होती है। इस हदीस में हमने क्या सुना कि वो उसका बेहतरीन नाम बताते हैं जिससे दुनिया में लोग इसे पुकारते थे। गोया दुनिया में अगर इंसान, हमारे इर्द गिर्द वाले, वो लोग जिनके दरमियान हमारे मामलात हैं, अगर हम उनके दरमियान अच्छे ज़िक्र का बास हैं, वो हमारा ज़िक्र खैर करते हैं और हमारा नाम लेना और बताना पसंद करते हैं और दुनिया में हम अच्छे नाम से मशहूर हैं, वो नाम फरिश्तों तक पहुंचाया जाता है और सिर्फ फरिश्ते जो लेकर जा रहे हैं वो नहीं, हत्ता कि वो उसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं। यानी दुनिया, ज़मीन से लेके आसमान दुनिया तक का सफ़र, ये भी फरिश्तों की मायत में, और इसमें भी फरिश्ते पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, एक इमेज पे बात हो रही है और उसके बाद फिर एक आसमान से लेके दूसरे आसमान, दूसरे से तीसरे आसमान, तीसरे से चौथे और पूरे 7वें आसमान तक फरिश्ते उस नाम को कर रहे हैं। फिर इसी तरह से जो नेक लोग हैं, नेक रूह हैं, मोमिन रूहें हैं, दुनिया में अगर वो इर्द गिर्द वालों के लिए सुकून का बाइस हैं, ज़िक्र खैर का बाइस हैं, आसानी और अच्छे मामलात का बाइस हैं और लोग उनको वेलकम करना चाहते हैं, इसी तरह आसमान वालों का भी नेक रूहों को मुसलसल मरहबा कहने का काम है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस मोमिन की रूह को आसमान की तरफ चढ़ाया जाता है, फिर इसके लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है
پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں فلاں شخص ہے۔ تو کہا جاتا ہے مرحبا پاک نفس کو جو پاک بدن میں تھی، داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں ہے۔ پس مسلسل اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ اس روح کو اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جس میں اللہ عز و جل ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ ایمان ہے جو ایک انسان کو اس دنیا میں بھی مومن روح کی حیثیت سے زندہ رہنے پر قائم رکھتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ مرحبا ہے پاک نفس کو جو پاک بدن میں تھی، پاک نفس۔ اور کیا کہا جاتا ہے؟ داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں ہے۔ یہ سب باتیں انسانوں کو کب یاد ہونی چاہیے؟ جب روحیں ان کے جسم کے اندر ہیں، کیونکہ یہ سب پیش آنے والا ہے تب جب انسان اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ دے گی۔ پھر آسمان والوں کا آنے والی روح کو دعا دینا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس جسم پر رحمت نازل فرمائے جسے تو آباد رکھتی تھی۔ پھر فوت شدہ روحوں سے ملاقات بھی ہونی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتے اس نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں اور ان کے لیے اس روح سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی ہے، کیونکہ واپسی نہیں ہے نا اس جہان سے۔ پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ پھر وہ ارواح کہتی ہیں کہ اس کو فی الحال چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے۔ یعنی کہ شعوری دنیا ہے وہ جہاں جا کے روحیں آپس میں ملیں گی، ملاقات کریں گی اور بات چیت بھی ہو رہی ہے اور پہچان بھی رہے ہیں، اور ایون جو وہاں موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں سوال بھی ہو رہے ہیں کہ اچھا وہ فلاں شخص جو تھا وہ جو یوں تھا اور یوں تھا، تمہارا کیا خیال ہے، اب وہ پیچھے کیسا ہے، کیا وہ زندہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو جو دنیا میں مشغول ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے۔ ان روحوں کا نئی آنے والی روحوں سے دنیا کے حالات پوچھنا۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کی فوت شدہ بندوں میں سے رحمت پانے والے اس کا استقبال کرتے ہیں، جیسا کہ وہ دنیا میں خوشخبری دینے والے کو ملتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ اس سے سوال کریں۔ پھر ان میں سے بعض سے کہتے ہیں اپنے بھائی کو مہلت دو تاکہ یہ آرام کر لیں، کیونکہ وہ دنیا کی پریشانی میں مبتلا تھا۔ پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں فلاں کیا کر رہا تھا، فلاں بہن نے کیا کیا، کیا اس کی شادی ہو گئی؟ پھر جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ تو مر گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہاں تو نہیں پہنچا، اسے اس کے ٹھکانے حاویہ میں لے جایا گیا ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری پرورش گاہ ہے۔ فرمایا ان بندوں پر یعنی دنیا والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بشارت حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو اس پر پورا کر دے، اور جب وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے کو رجوع کا موقع دے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد؟ کہ جب روحیں یہاں سے جاتی ہیں اور عالم ارواح میں ملتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کا پوچھتی ہیں، پیچھے رہ جانے والے کے بارے میں بھی بات چیت ہوتی ہے، اور اگر وہ کہے کہ وہ میرے سے پہلے مر گیا تھا تو اس کے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ پھر حاویہ میں چلا گیا، جہنم میں چلا گیا۔ گویا اس دنیا میں جا کے یہ بات سب کو واضح ہو جائے گی کہ آگے جا کے 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔
پھر اسی طرح سے جب وہاں پہ کسی بندے کی نعمت کو دکھایا جاتا ہے تو عالم ارواح میں موجود روحیں کیا کہتی ہیں کہ اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو اس پر پورا کر دے، اور جب برا عمل دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اے اللہ اپنے بندے کو رجوع کا موقع دے۔ رجوع کرنے کا مقام ہے یہ جب تک مہلت عمل باقی ہے۔ وہ لوگ جو بھی زندہ ہیں، جن کے جسموں میں روحیں موجود ہیں، جو بھی اپنے اعمال پر توجہ دے سکتے ہیں، ان کے لیے فکر کا موقع ہے۔ پھر اسی طرح زندہ لوگوں کو عمل کے مواقع ملنے پر خوش ہونا، گویا جو یہاں سے جا چکا، عالم ارواح میں موجود روحیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ زندہ ان کے لوگوں میں سے، جاننے والوں میں سے کسی زندہ انسان کو کسی اچھے عمل کا کوئی موقع مل گیا تو اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک مومن کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے پاس مومنوں کی روحیں آتی ہیں تو وہ اس سے زمین والوں میں سے اپنی جان پہچان والوں کے بارے میں دریافت کرتی ہیں۔ پھر جب وہ کہتا ہے کہ فلاں کو تو میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں تو یہ بات ان کو اچھی لگتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ بے شک فلاں تو مر چکا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ہمارے پاس تو نہیں لایا گیا، یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لے آیا جاتا ہے، ایک دفعہ آسمان پر لے جانے کے بعد۔ سیدنا براء بن عازب ہی کی روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس روح کو 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے ان بندوں کو اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے، میں ان کو اسی میں لوٹاؤں گا اور میں اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ راوی کہتے ہیں چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ مومن میت، کسی بھی مومن انسان کی جب وفات کا وقت ہوتا ہے اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جلدی قبر کی طرف جانے کی خواہش کرتا ہے۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، پس اگر وہ روح نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو۔ دفنائے جانے کے بعد باہر والوں کے قدموں کی چاپ ان کے چلتے ہوئے یعنی چلنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد دفنا کے لوگ واپس جا رہے ہوں گے تو ان کے قدموں کی آواز بھی میت کو سنوائی جاتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے ساتھی پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو بے شک وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، یہ اسے سنوائی جاتی ہے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ سب چھوڑ کے اب چلے گئے اور یہاں تمہارے رب کے ساتھ ذاتی معاملہ ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سب چلے جاتے ہیں، نیک اعمال باقی رہتے ہیں جو ساتھ نہیں چھوڑتے، یا پھر برے اعمال، اور جو نیک اعمال ہیں وہ وہاں پہ صرف ساتھ ہی نہیں رہتے بلکہ ایک مومن کی حفاظت کا کام بھی کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو یقیناً وہ ان کے پیٹھ پھیرنے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے۔ ذرا ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے، ہم ذرا پوائنٹس میں لکھتے جائیں کہ چاروں طرف سے مصیبتیں ہیں، چاروں طرف سے ہلاکتیں ہیں، چاروں طرف سے وحشت ہے، تو کون سی سائیڈ سے آپ کا کون سا نیک عمل آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے،
اور روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی ہے، دیگر نیک کام، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی، لوگوں سے احسان اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں۔ سو اس کے سرہانے کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، یعنی اسے کچھ نہ کہو۔ پھر اس کی دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں۔ پھر اس کی بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں۔ پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نیک اعمال یعنی صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے، پس جب اس کے سرہانے کی جانب سے آیا جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے، جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ دھکیل دیتا ہے، جب اس کے پاؤں کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کا مسجدوں کی طرف جانا اس کو دھکیل دیتا ہے۔ گویا انسان کے اعمال میں کام آنے والے اعضاء اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو تھا مومن کی موت کا منظر اور دفنائے جانے اور قبر میں جانے، اور اسی طرح بالکل ایک ایسا انسان جس نے سفر آخرت کی تیاری نہیں کی اور زندگی کو اس طرح سے گزارا کہ زندگی کے آخر کو بھول گیا، ایسے غیر مومن کی موت کا منظر بھی ہمیں احادیث میں اور قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے۔ اور یاد رکھیے غیر مومن کی سزائیں مرتے وقت سے شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ عذاب دیا جائے گا اور وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے، اور دوسری تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے ہی ہار مان لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو، پس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ان سزاؤں کے بارے میں جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں ایک ہے کہ کھولتے گرم پانی سے ان کی مہمانی کی جاتی ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے پانی سے اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اسی طرح فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے ہوئے روح کو نکال کے لے جاتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور کاش آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے تھے اور کہتے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔
ایک مومن دنیا کی زندگی میں ایک مطمئن زندگی گزارتا ہے اور اپنے رب کی رضا میں راضی رہتا ہے اور ایک پرسکون اور ایک سیٹسفائیڈ اور صابر اور شاکر ہستی کی طرح زندگی گزار دیتا ہے، تو اس کی موت بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ جبکہ کافر کی روح وہ موت سے بھاگنے کے لیے پورے جسم میں دوڑتی رہتی ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور بے شک کافر شخص جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل نکل۔ راوی کہتے ہیں، یہ سن کر وہ یعنی کہ اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ یعنی ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ نکال کے کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ اسے پکڑتے ہیں تو وہ فرشتے ایک پلک چھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ کو لپیٹ دیتے ہیں، یعنی اس روح کو اس ٹاٹ میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے غیر مومن موت کے وقت حالت نزع میں ہی اپنے عذاب اور اپنے ٹھکانے کو جانچ لیتا ہے، یعنی فوراً سے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری شامت شروع اور میرا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور اس عذاب کو دیکھ کر پھر وہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے دشمن پر موت طاری ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے، جو ہولناکیاں وہ دیکھتا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی اس کی روح نکلے، اور اللہ اس کی ملاقات سے نفرت کرتا ہے، یعنی وہ اگر نہیں جانا چاہتا تو اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اور بے شک جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس وقت کوئی چیز اس کو اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے سامنے ہوتی ہے، یعنی موت۔ بس وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اور مسلسل عذاب کی خبر پانا، جیسے ہی موت کا وقت، موت کا سندیسہ، حالت نزع نظر آتی ہے، ایک غیر مومن انسان مسلسل عذاب کی خوشخبری دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اگر وہ گناہ گار آدمی ہو تو وہ فرشتے کہتے ہیں، نکل خبیث روح، جو خبیث جسم میں تھی، نکل اس سے قابل مذمت ہو کر، اور کھولتے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری اور دیگر اس کے ہم شکل کئی طرح کے عذاب کی خوشخبری بھی اس کے سامنے مسلسل یہی جملہ کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور خبیث روح کیونکہ گناہوں کا بار لے کر آتی ہے اور نیکی کی طرح برائی بھی اپنا ایک اثر رکھتی ہے، تو جو برے اعمال ہوتے ہیں، جو خبیث کام ہوتے ہیں، تو خبیث روح سے خبیث بدبو اٹھتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یقیناً جب کافر کی روح نکلتی ہے، حماد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبو اور اس پر کی گئی لعنت کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں زمین کی طرف سے خبیث روح آئی ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لیے سجین کی طرف لے چلو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کافر کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اپنے ناک مبارک پر اس طرح لگا لی تھی، ایک روایت میں ہے، اور اس سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے کسی مردار کی سب سے زیادہ بدبو زمین پر پائی جاتی ہے، یعنی بری ترین بدبو اس غیر مومن روح سے نکل رہی ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کافر کی روح کو آسمان کی طرف اوپر چڑھایا جاتا ہے تو اس کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، بس پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص، بس کہا جاتا ہے کوئی مرحبا نہیں، ناپاک نفس کے لیے جو ناپاک بدن میں تھی،
لوٹ جا قابل مذمت ہو کر، کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے وہ گزرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں۔ وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں لکھ دو جو سب سے نچلی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح کو بہت برے طریقے سے پھینکا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا کر گرا دے، پھر روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس حدیث ایک مومن کے عقیدے کی جو سب سے اہم اور ایسی بات ہے کہ جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ اگر آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے اور نہ ہی جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں، اور اتنی شدت کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل ہو جائے، یہ پاسبل، اور وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوگا؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ایک مومن اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کی فکر کرے، اور شرک میں وہ ہر طرح کی شرک سے بچے، خواہ وہ شرک خفی ہے، خواہ وہ شرک جی ہاں اکبر ہے، یعنی چھوٹے یا بڑے، چھپے یا ظاہر، ہر طرح کے شرک سے بچنا۔ یاد رکھیے غیر مومن کے ساتھ اس بات کو جوڑا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو شرک سے پاک ایمان پسند ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اور اگر وہ روح اس کے علاوہ ہوگی یعنی نیک نہیں تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ ہائے بربادی، تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی یہ آواز انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے، اگر سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ پھر یاد رکھیے قبر تنہا نہیں ہے، یعنی قبر میں انسان نہیں ہے، انسان آپ کو وہاں کمپنی نہیں دے سکتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قبر میں تنہا رہیں گے۔ قبر میں ہمارے اعمال تو رہیں گے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ساتھی بھی ہیں۔ ایک روایت میں ہے اس کے پاس متشکل ہو کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی قبیح اور کپڑے انتہائی گندے ہوتے ہیں، اس سے بہت بری بو آتی ہے، تو وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے غمگین کرے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ فوت شدہ آدمی کہتا ہے تجھے بھی اللہ بری خبر سے بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ ایسا چہرہ ہے جو شر لے کے آیا ہے، یعنی تو مجھے بری بری باتیں بتا رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں تیرا خبیث عمل ہوں، اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت سے بہت ہی پیچھے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف بہت جلدی کرنے والا تھا، بس اللہ تجھے برا ہی بدلہ دے۔ خبیث عمل، اچھے عمل اگر حفاظت کر دیں گے تو برے عمل، خبیث عمل شر لے کر آئیں گے، برے چہرے کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت سے بہت ہی پیچھے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف بہت جلدی کرنے والا تھا، بس اللہ تجھے برا ہی بدلہ دے۔
ایک انسان جس کو قبر کی تنہائی کا احساس ہے، وہ اللہ کی اطاعت کے کاموں کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش اسی مہلت عمل میں کر سکتا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے نافرمانی کے کاموں سے توبہ کر کے ان سے نکل آنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اسی مہلت عمل میں یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ خبیث عمل جو اس وقت اس کا ساتھی ہے، یہی ہاتھ پاؤں، یہی زبان جو اس وقت غلط کاموں میں اس کے معاون ہیں، قبر میں کیا کہیں گے؟ وہ اس کو لعنت ملامت کرنے لگ جائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ تو گویا ایک وہ انسان جس کو اپنی قبر کی زندگی پر یقین ہے، جو اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جو اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اللہ کو اور آخرت کے دن کو مانا، اور میں یہ بات مانتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ زندگی یہیں ختم نہیں ہو جانے والی اور مجھے قبر میں جانا ہے، وہ اپنے عمل کو اپنا اچھا ساتھی بنانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔